अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उस किताब को पढ़िए जो आप पर वाहिया की गई है और नमाज कायम कीजिए। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह की याद बड़ी चीज़ है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और तुम अहले किताब से बहस न करो उस तरीके पर जो बेहतर है, मगर जो उनमें बेइंसाफ है, और कहो कि हम ईमान लाएं उस चीज़ पर जो हमारी तरफ भेजी गई और उस पर जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक है और हम उसी की फर्माबरदारी करने वाले हैं। और इसी तरह हमने आपके ऊपर किताब उतारी, तो जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उस पर ईमान लाते हैं, और उन लोगों में से भी बाज़ ईमान लाते हैं और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। और आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न उसको अपने हाथ से लिखते थे। ऐसी हालत में बातिल परस्त लोग सुबह में पढ़ते, बल्कि यह खुली हुई आयतें हैं उन लोगों के दिनों में जिनको इल्म आता हुआ है और हमारी आयतों का इनकार नहीं करते, मगर वे जो जालिम हैं। और वे कहते हैं कि इस पर उसके रब की तरफ से निशानियाँ क्यों नहीं उतारी गई। कह दीजिए कि निशानियाँ तो अल्लाह के पास है और मैं सिर्फ एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। क्या उनके लिए यह काफ़ी नहीं है कि हमने आप पर किताब उतारी जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है। बेशक उसमें रहमत और याद दहानी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। कह दीजिए कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफ़ी है। वह जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। और जो लोग बातिल पर ईमान लाए और जिन्होंने इनकार किया वही खसारे में रहने वाले हैं। और ये लोग आपसे अजाब जल्द मांग रहे हैं, और अगर एक वक्त मुकर्रर ना होता तो उन पर अजाब आ जाता, और यकीनन वह उन पर अचानक आएगा और उनको खबर भी ना होगी। वे आपसे अजाब जल्द मांग रहे हैं, और यकीनन जहन्नम मुनकिरों को घेरे हुए है। जिस दिन अजाब उनको ऊपर से ढांक लेगा और पाँव के नीचे से भी, और कहेगा कि चखो उसको जो तुम करते थे। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी ज़मीन वासी है, तो तुम मेरी ही इबादत करो। हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। और जो लोग ईमान लाएं और उन्होंने नेक अमल किए, उनको हम जन्नत के बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उनमें हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छी अज़्र है अमल करने वालों का, जिन्होंने सब्र किया और जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। और कितने जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनके रिस्क देता है और तुमको भी, और वह सुनने वाला जानने वाला है। और अगर आप उनसे पूछो कि किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और मुशक्कर किया सूरज को और चाँद को, तो वह ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर वह कहाँ से फेर दिए जाते हैं। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। और अगर आप उनसे पूछो कि किसने आसमान से पानी उतारा फिर उसे ज़मीन को ज़िंदा किया उसके मर जाने के बाद, तो वे ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कह दीजिए कि सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, बल्कि उनमें से अक्सर लोग नहीं समझते। और यह दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा, और बेशक आखिरत का घर ही असल ज़िंदगी का जगह है। काश कि वे जानते। बस जब वे कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। फिर जब वह उनको निजात देकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो वह फ़ौरन शिर्क करने लगते हैं, ताकि हमने जो नेमत उनको दी है उसकी नाशुक्री करें और चंद दिन फ़ायदा उठा लें। बस वह जल्द ही जान लेंगे। क्या वे देखते नहीं कि हमने एक पूरा अमन हराम बनाया और उनके आसपास से लोग उचक लिए जाते हैं, तो क्या वे बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करते हैं। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक़ को झुटलाए जबकि वह उसके पास आ चुका। क्या मुनकिरों का ठिकाना जहन्नम ना होगा। और जो लोग हमारी खातिर मशक्क़त उठाएंगे उनको हमने रास्ते दिखाएंगे, और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। सूरह रूम मक्का मुकर्रम में नाजिल हुई, मगर आयत 17 मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 60 आयतें और 6 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 84 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 30 नंबर पर है, और सूरह इंशिकाक के बाद नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। रूम वाले मगलूब हो गए पास के इलाके में, और वे अपनी मगलूबियत के बाद जल्द ही गालिब होंगे।
چند برسوں میں اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کام ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے، اور صرف ایک مقرر مدت کے لیے، اور لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، اور انہوں نے زمین کو بویا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برا کام کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں مشرور ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ بس تم پاک اللہ کو یاد کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور شام کے پہر میں اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک تم بشر بن کر پھیل جاتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو ایک بار پکارے گا تو تم اس کی وقت زمین سے نکل پڑو گے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے تابع ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے برتر صفت ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارے اس مال کے شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو؟ اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ اس طرح ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں نے بلا دلیل اپنے خیالات کی پیروی کر رکھی ہے، تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو، اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور مشرکین میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور وہ بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنے طریقے پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے،
اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو مہربانی چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان کے منکر ہو جائیں، تو چند دن فائدہ اٹھا لو، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے کہ وہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے؟ اور جب ہم ان لوگوں کو مہربانی چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے سبب سے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بس رشتہ داروں کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، یا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں سے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو روزی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں؟ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے ان لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دیجیے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ بس آپ اپنا رخ دین قائم کی طرف سیدھا رکھو، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جس کو لیے واپسی نہیں۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے انکار کیا تو اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ لوگ اپنے ہی لیے سامان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، پس وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پس وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور وہ ان کو تہہ بتہ کرتا ہے۔ پھر آپ بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے نازل کیے جانے سے قبل خوشی سے پہلے ناامید تھے۔ پس اللہ کی رحمت سے آثار کو دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد ہوتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ انکار کرنے لگیں گے، تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ پر لا سکتے ہو۔ آپ صرف ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہو، بس یہی لوگ اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے، بس یہ حشر کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی مزارت کچھ نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ
تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم سب باطل پر ہو۔ اس طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو کمزور نہ کر دے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ سورہ لقمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر چند آیتیں 27، 28، 29 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 57 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 31 نمبر پر ہے اور سورہ شفاعت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والے ہیں، تاکہ اللہ کی راہ میں گمراہ کرے بغیر کسی علم کے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے اور جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، تو اس کے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ایسے ستونوں کے بغیر جو تم کو نظر آئے، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائی۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، تو تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے معاملے میں تاکید کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا کہ تو میرا شکر کر اور اپنے والدین کا، میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اور تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بھی ہے، باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کام کی نصیحت کرو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک کیا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں درمیانی طریقہ اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتوں تم پر تمام کر دی۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کسی علم اور کسی ہدایت اور کسی روشن کتاب کے بغیر، اور سب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو تب بھی؟ اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی پکڑ لی، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا انجام کار۔ اور جس نے انکار کیا تو اس کا انکار آپ کو غمگین نہ کرے، ہماری ہی طرف ہے ان کی واپسی، تو ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔
بے شک اللہ دلوں کی بات سے بھی واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑی مدت فائدہ دیں گے، پھر ان کو ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور اگر زمین میں جو درخت ہے وہ قلم بن جائے اور سمندر مزید 7 سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ یا اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور بے شک اللہ برتر ہے، بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب موج ان کے سر پر بادل کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں کچھ اعتدال پر رہتے ہیں۔ اور ہماری نشانیوں کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو بد عہد ہیں، ناشکرے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب کے غصے سے بچو اور اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ سورہ سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 16 سے 20 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 75 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 32 نمبر پر ہے، اور سورہ مومنون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ تمہاری جان قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش آپ دیکھو جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس آپ ہم کو واپس بھیج دیجئے کہ ہم نیک کام کریں، ہم یقیناً کرنے والے بن گئے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات ثابت ہو چکی کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو اب مزہ چکھو اس بات کی کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔
ہم نے بھی تم کو بھلا دیا اور اب اپنے کیے کی بدولت ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے ذریعے یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے اور پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر سے اور امید سے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کسی کو خبر نہیں کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے سلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپی رکھی ہوئی ہے۔ تو کیا جو مومن ہے وہ اس شخص جیسا ہوگا جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں، مہمان نوازی کے طور پر اور کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وہ لوگ جب اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب ضرور چکھائیں گے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ موڑے۔ ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کریں، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں سے یہ لوگ آتے جاتے تھے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو چٹیال زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں اور وہ خود بھی؟ پھر کیا وہ دیکھتے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان نفع نہ دے گا جنہوں نے انکار کیا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو ان سے اعراض کیجیے اور منتظر رہیے، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 90 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 33 نمبر پر ہے، اور سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیارے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، اور پیروی کیجیے اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم لوگ کرتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے اپنے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ کو نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں، اور جس چیز میں تم سے بھول چوک ہو جائے تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، مگر جو تم دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دوسرے مومنوں اور مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں کے لیے ان سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم پر فوجیں چڑھ جائیں تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جبکہ وہ تم پر چڑھ آئیں تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگی، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ صرف دھوکہ تھا، اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں تو تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی گھس آتا اور ان کو فتنے کی دعوت دیتا تو وہ مان لیتے، اور وہ اس میں بہت کم باقی رہتے، اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پوچھ ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور اس حالت میں تم کو صرف تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تم پر رحمت کرنا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں، وہ تم سے بخل کرتے ہیں۔ پس جب خوف پیش آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال کی حرص میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال بیکار کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی گئی نہیں، اور اگر فوجیں آ جائیں تو یہ لوگ یہی پسند کریں کہ کاش ہم بدوؤں کے ساتھ دیہات میں ہوں، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تھا اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس نے ان کی ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھایا، بس ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور ان میں سے کوئی منتظر ہے، اور انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے منکروں کو ان کے غصے کے ساتھ پھیر دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور مومنین کی طرف سے اللہ لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا زبردست ہے۔ اور اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا ان کے قلعوں سے اتارا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو، اور اس نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیارے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ پیارے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی کھلی بیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔